अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे चाहे सियासतदान हो, यहाँ पे जहाज़ चलाने वाले पायलट हों या और भी कोई भी पेशा हो, वहाँ पे अक्सर औक़ात जाली डिग्री के मामला जो हैं वो सामने आते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसमें एक हाई कोर्ट के जज के हवाले से ये साबित किया गया कि जनाब इनकी डिग्री भी जो है वो जाली है। कई सालों के बाद जाके ये फैसला अब सामने आया कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है। अब इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। कुछ का ये कहना है कि जनाब ये डिग्री जो है वो एक्चुअली जाली होने का ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है। मामला उनके माजी के खतूत हैं जो उन्होंने लिखे, या उनके फ़ैसले हैं, या जो उनका तरीक़ाकार था केसेस को सुनने का, वो शायद ज़्यादा काबिल कबूल नहीं था। और मैं जब कहूँ काबिल कबूल तो मुझे यूँ काबिल कबूल कहना पड़ेगा, या फिर एक्चुअली खुद एहतसाबी थी। एक नज़रिया ये भी है कि एक्चुअली ये खुद एहतसाबी है। मुख्तलिफ इदारों के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आपने देखा जनरल फैज़ के हवाले से भी ये फैसला सामने आया। तो अगर जब फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी हो सकती है तो फिर अदलिया में खुद एहतसाबी क्यों नहीं हो सकती? और अगर कोई डिग्री जाली है तो फिर उसको कटोरे में ला के खड़ा भी करना चाहिए और उसके खिलाफ फैसला भी सामने आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे जब बड़े से बड़े ओहदों के हवाले से कोई भी फैसला सामने आता है तो ये हो नहीं सकता कि वो कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करे। और इसीलिए आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से ये फैसला जब से सामने आया है तो बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है इस सारे मामले के ऊपर कि क्या इंसाफ का बोलबाला हुआ या एक्चुअली उन्हें विक्टिमाइज़ किया गया। ज़ाहिर बात है ओपन फॉर डिस्कशन है। ज़ाहिर बात है इस सारे मामले के चंद पॉलिटिकल जो कनेक्शंस हैं वो भी हैं। इसके ऊपर सियासी जमातें अपने अपना मौक़िफ़ रखती हैं, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना अपना मौक़िफ़ है। और बहुत से मामलात को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो एक चपकलिश चल रही है उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। वो हमारी रहनुमाई करेंगे, हम उनसे पूछेंगे, सवालात रखेंगे उनके सामने, वो हमें गाइड कर सकेंगे कि एक्चुअली असल मामला है क्या, और उसके बाद आप उसके मुताबिक खुद ही फैसला कर लीजिएगा। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार गौहर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार उमर दराज गोंदल साहब, उमर भाई बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं सैयद मुज़म्मिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। और पहली दफ़ा हमारे शो में आज तशरीफ़ लाए हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अकबर बाजवा साहब। बाजवा साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। भट्ट साहब ये क्या हुआ है सर? डिग्री जाली, वो पायलट्स के हवाले से तो हमने सुना था, लेकिन वो उसने हमें तंग बढ़ा गया था फिर बाद में जब वो अनाउंस किया गया था, उसके हमारे पता नहीं कितनी फ़्लाइटें हमारी कैंसिल हो गई थी। अब ये जो भी फैसला आज सामने आया है, इंसाफ का बोलबाला हुआ है या एक्चुअली हमारी वो जो एक बैनुल अक़वामी रैंकिंग है जस्टिस के हवाले से वो मज़ीद नीचे जाएगी? बहुत शुक्रिया खान साहब। बात ये है कि ये जो हैं अपना जस्टिस जहांगीरी साहब, ये सिर्फ मामला नहीं है जो आपने पहले हवाला दिया कि हमारे जो पायलट्स की जाली डिग्री वाला मामला था जी, वो तो एक पॉलिटिशियन की एक गुफ्तगू थी ना जी, और उस गुफ्तगू के पीछे का एक बैकग्राउंड था जी, ठीक है। और उस बैकग्राउंड के नतीजे में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के किसी बहुत ही करीबी फाइनेंसर को बहुत फ़ायदा दिलवाना था मकसद उसका, और वो फ़ायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ, अरबों रुपए का फायदा अलेजिडली। हाँ अलेजिडली, ये बात कह दिया करो, ये कहना ये जरूरी है, ये बात आपने दुरुस्त की। लेकिन यहाँ पर अलेजिडली नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं, अब नहीं कहना पड़ेगा, अब कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, और हाई कोर्ट का आ गया, ठीक है। जाहिर है इसको वो आगे चैलेंज कर सकते हैं, उनका ये राइट है कि वो आगे चैलेंज करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 5 साल तकरीबन हो गए उनको हाई कोर्ट का जज बने। इससे पहले वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे नैब के जी, इससे पहले वो अटॉर्नी शायद एडवोकेट जनरल भी रहे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, ठीक है, और यानी इस तरह के ओहदों पे रहे। अब वो बाकी ओहदे छोड़ देते हैं, ये 5 साल के जो फैसले हैं ये कहाँ स्टैंड करते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये सवाल है, ये है, ठीक है ना, ये 5 साल के फैसले कहाँ स्टैंड करेंगे? और जब 1.5 साल पहले इसको किया गया, चैलेंज किया गया मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से, तो उस वक्त ये देखना चाहिए था कि फौरी तौर पे इसको प्रायोरिटी पे इस चीज़ को लेना चाहिए था, क्योंकि अगर एक जज की डिग्री जाली है, वो जज बनने की जो अहलियत है वो ये है कि वो एक वकील हो, और वकील बनने की पहली जो अहलियत है वो ये है कि आपके पास LLB की डिग्री हो। जी हाँ, ठीक है। तो जब आपकी LLB की डिग्री ही जाली होगी या वो ऐसे तरीके से हासिल नहीं की गई जो कि एक लीगल वे है, अच्छा, जाली का लफ्ज़ मेरे ख्याल शायद नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, बल्कि कहना चाहिए कि वो कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं, ठीक, ये बात इस तरह से कर ली जाए। तो अगर ये 1.5 साल पहले कर लिया जाता इसको चेक, जब ये चैलेंज हुआ था, जब अभी ये मामला सामने आया था, तो जो 1.5 साल के दौरान उन्होंने फैसले दिए, ख़त लिखे, नहीं लिखे, जो भी किया कराया, वो सारे का सारा मामला रुक जाता।
نہیں لیکن میں بٹ صاحب میرا وہ تو چلیں ایک انتظامی معاملہ ہے نا, وہ آپ کی بات درست ہے کہ ہاں یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, اب ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا, چلیں ایک اور بات ہے. لیکن آپ کا دل مانتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا بالکل صحیح ہوا, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں میں نہیں میں ظاہر ہے کہ میں اس بات کو صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے اس وقت اس کو فی الحال تسلیم کر سکتا ہوں. دل کی بات آپ نے کی تو دل دی گل کر دی فی الحال, ہاں, کیونکہ دیکھیں آگے معاملہ بھی چل رہا ہے. کتنا بڑا فی الحال ہے اس لیے کہ بھی ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو جا کے ڈگری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ابھی فائنلٹی نہیں ہے نا, ابھی ایک پوائنٹ ہے بہت اہم. خان صاحب آپ بی اے کرتے ہیں, ایم اے کرتے ہیں, یا میٹرک کرتے ہیں, ایف اے کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ کا رزلٹ جو آتا ہے نا وہ گزٹ میں آتا ہے. ٹھیک, اور جب انہوں نے کیا تب ظاہر ہے گزٹ تھا, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ تقریباً یہ میری ہی ایج گروپ کے شاید یہ جج صاحب کی عمر میرے سے سال بڑے ہوں گے مشکل نہ. ٹھیک ہے, اچھا وہ اس دور میں جو ہوتا تھا نا گزٹ, اس کو 2 روپے 3 روپے دے کے اس کا رزلٹ لیا جاتا تھا, بہت رش ہوتا تھا. اچھا فل مارو ہوندی سی کہ یار سانو رزلٹ لب جے, کیونکہ گھر جانا ہے, گھر والوں نے پوچھنا ہے کہ کی رزلٹ آیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جن کا تو رزلٹ ٹھیک آتا تھا وہ تو نعرے مار دے آندے سن. ٹھیک ہے, تو جہاں نہیں سی آندا تھا منہ لٹکیا ہوندا سی. اچھا اب اس رزلٹ کے اوپر لکھا تھا کہ آپ کا یہ نام ہے, آپ کا یہ رول نمبر ہے, آپ کا یہ اسکول تھا پرائیویٹ ہے, اور یہ آپ پاس ہو گئے, یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کی اس میں کمپارٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو ایک چیز ملتی ہے, اس کو کہتے تھے مارکس شیٹ. ٹھیک ہے, جس کو رزلٹ کارڈ بھی کہا جاتا ہے. obviously. ٹھیک ہے, اور پھر ڈگری کا معاملہ تو بہت لیٹ آتا ہے. obviously, ہاں, سب سے پہلے کاغذ یہی آتے ہیں, سب سے پہلے کاغذ یہی. اب انہوں نے کیا کیا جج صاحب نے, ان پر الزام یہ آیا کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں آئی. اب ان کو چاہیے تھا کہ بھائی یہ درست طریقے سے نہیں, تو یہ رزلٹ کارڈ کہاں سے آ گئے, یہ رزلٹ کارڈ پیش کرتے. ٹھیک, انہوں نے رزلٹ کارڈ پیش نہیں کی. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے فی الحال. ہاں فی الحال دوبارہ اس لیے کیونکہ آگے سپریم کورٹ پہ ہی نہ پائے نا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں لیکن دیکھیں بٹ صاحب ایک چیز اگر واقعی جعلی ہے وہ سپریم کورٹ جائے کس طرح ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, ابھی بھی تو یہ سپریم کورٹ بھی تو جا کے کہے گا نا بھائی جان مارک شیٹ کر دو. سر ابھی بھی تو یہ عدالت نے ڈکلیئر کیا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو اگر وہاں وڈی عدالت نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر نہیں, وہ تو بات کی بات ہے نا, فل دیٹ ڈیسیژن ان دی فیلڈ اسٹینڈز. یس, تو پھر یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. میاں داؤد نے یہ پوائنٹ آج ریز کیا تھا. ٹھیک, دیکھیے ان کے جتنے آرگومنٹس تھے نا, جو کاؤنٹر وہاں پہ وکلا تھے, بڑے لرنڈ وکلا ہیں وہ سارے کے سارے, لیکن وہ جتنی باتیں کر رہے تھے نا وہ سیاسی سی تقریر تھی. اچھا چلیں, اس میں لیگل پوائنٹ نہیں تھے. اوکے عمر بھائی, یہ تو جو انہوں نے وہ جو خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا میرے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, وہ سارا کچھ تھا, تو یہ کیا بیسکلی یہ اسکیلیٹنز ان دا کبرڈ تھے جس کو بیسکلی وہ چھپانا چاہ رہے تھے یا بچانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایکچولی دال میں کچھ کالا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اینڈ میں یہ فیصلہ کیا کہ چلو جی اے والا کارڈ کھیلنے ہیں کہ ہمارے پہ تو پریشر ڈالا جا رہا ہے. منصور صاحب, ایک تو پاکستان اور جو افغانستان کا بارڈر ہے نا, اس پہ ذرا سیکیورٹی سخت کریں, سرویلنس بڑھا دیں کہ جہانگیری صاحب کے ساتھ وہاں پہ فرار نہ ہو جائے افغانستان. اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں بتائیے. پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب جعلی ڈگری کا معاملہ نکلا ہے. ایک تاریخی حوالہ اس سے پہلے موجود ہے اور وہ جسٹس صفدر شاہ صاحب کا ہے. ٹھیک, تب بھی ایسا ہی ہوا تھا. ایک جج جو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا, جو سپریم کورٹ کا جج بنا, جب بھٹو صاحب کی پھانسی سے اختلاف کیا تو پھر پتہ چلا ایف آئی او کو کہا گیا چیک کریں یہ دھوکہ دہی سے جج بن کیسے گئے ہیں. پھر ڈگری جعلی نکل آئی. ٹھیک, سیم کیس وتھ جہانگیری صاحب, جہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہ فلاں شیٹ نہیں لے کے آ رہے, فلاں شیٹ نہیں لے کے آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جب جج مستقل بن جائے ایڈیشنل کے بعد, اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے. یہ جو جہانگیری صاحب ریگارڈنگ ڈگری از ویل نہیں, ہر قسم کو جو شکایت آئے گی, جو شکایت ڈگری کے بارے میں جج کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. جج کے متعلق کوئی شکایت ہے, مس کنڈکٹ کیا ہے, کسی حوالے سے آئے, آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گی, اور ان کے خلاف, اور وہ جج ہیں, سٹنگ جج کے حوالے. جی میں وہ ایک سن لیں ذرا, ان کے خلاف پٹیشن اس وقت یا ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے. جہانگیری صاحب جس دن ڈوگر صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے, ان کا ممبر ہے وہاں پہ, اس کیس کو وہاں کر لیں. اور پھر ایک اور بات, ایک معاملہ جس کی ڈومین سندھ ہائی کورٹ بنتی ہے, وہاں پہ سٹے ہے, آپ اس کو بادر نہیں کر رہے. کیا اسی بینچ نے ان کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے اس کو نہیں پلٹایا؟ پرابلم کیا ہے؟ خود احتسابی سے کوئی پرابلم نہیں. اگر جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی ہے تو مجھے کیوں یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی ڈگری اصل ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس پروسیس کو, ڈیو پروسیس کو فالو کریں. آپ نے جہانگیری صاحب کو اس کیس کے اندر کس دن نوٹس سرو کیا ہے؟ آپ نے ان سے جواب کب لیا ہے؟ وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے نا, وہ صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تو متعلقہ فورم کے خود نہ کریں,
خود احتسابی کرے. خود احتسابی کا مطلب کیا؟ ادارہ کرے. ادارے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی تحریک انصاف نون لیگ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, وہ اس ادارے کی ہے جس نے کرنا ہے. جب آپ وہاں پہ نہیں جا رہے, جس طرح آپ نے جوڈیشل ورک سے روکا, یہ میلافائڈ انٹینشن اس میں نظر آ رہی ہے. کیوں نظر آ رہی ہے؟ جس خط کا آپ حوالہ دے رہے, جو میں بھٹو صاحب کا حوالہ دیا, اس وقت چونکہ صفدر شاہ صاحب نے اس سے اختلاف کیا. جب آپ نے خط لکھا تو اس کے بعد 5-6 جج جو ہیں, چلے 5 کلر باب طاہر صاحب سائڈ پہ ہو گئے, ان کو آپ نے فکس کرنا تھا. اس کے بعد آپ نے فارم 45 اگر مسلم لیگ نون کے ایم این اے سے مانگ لیے تو آپ نے اس کے بعد پورے سسٹم کو فکس کرنا تھا. یہ بنیادی طور پہ جہانگیری صاحب کو پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک مثال بنایا گیا. ایک حوالہ ذرا اور سن لیجئے. آپ کہتے ہیں کہ آئندہ کسی وزیر اعظم کو آپ کی عدلیہ گھر نہیں بھیجے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اب یہ ہمارا معاملہ ہے. یہی اصول اپلیکیبل ہونا ہے عدلیہ کے اوپر ایز اے ادارہ. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جج دوسرے جج کو گھر بھیج رہا ہے اور یہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے ڈوگر صاحب کو 15ویں نمبر سے اٹھا کے لے کے گئے, آپ نے اعظم خان صاحب تو ایڈیشنل جج ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, وہ 26ویں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوئی, جس کا اپنا فیصلہ نہیں کیا, سو یہ پورا پروسیس جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جہانگیری صاحب کو آج ایک پیج کے اوپر یہ فیصلہ دے کے جس طرح سے اس پروسیس کو چلایا, یہ مثال پورے ججز کو یوں کہا کہ بھائی جان یہ طریقہ کار ہے. آپ گھر جائیں گے اور منصور صاحب آپ کو اور مجھے فکر کرنی چاہیے, ہمیں ڈگریوں کی ویڈیوز اور سارا پروسیس کسی بھی وقت 37 سال کے بعد بھی, دیکھیں نا یہ ایک سوال ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جس ادارے میں کام کریں, جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں, ہم آ کے ان کو اپنی اکیڈیمکس کی وہ ریکارڈز دیتے ہیں, وہ بھی ویریفائی کرتے ہیں. آپ نے جج بھرتی کیا, آپ نے تب ویریفائی نہیں کیا, آپ نے تب چیک نہیں کیا. میں ایک آپ کو اور یاد دلانا چاہتا ہوں, یہ کراچی یونیورسٹی کی جب سنڈیکیٹ کا معاملہ ہوا تھا, کہ وہ صاحب آئے تھے, وہ جس طرح ان کا میں وہ غائب ہوا تھا نا تماشا, وہ سب کو یاد نہیں ہے. یہ سب جو ہوا سب جانتے ہیں, یہ ہم سب کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسے کل کو آپ شوکت بٹ صاحب کو نہیں پتا. بٹ صاحب میں بتانے لگوں مجھے دو باتیں. میں آگے وہ بھائی ایک پوائنٹ انہوں نے صفدر شاہ صاحب کا حوالہ دیا, وہ ترمین اللہ صاحب کے شاید سسر شاید نہیں, باقی سسر ہے. میری یاداشت اتنی اچھی نہیں تو میں نے کہا یاداشت تو بڑی اچھی ہے آپ کی, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اطہر اللہ صاحب کے سسر ہیں صفدر شاہ صاحب. پتہ نہیں کیوں معاملہ ہے کہ اطہر اللہ اور یا منصور علی شاہ صاحب سے ریلیٹڈ ہی ساری مسائلیں یاد آتی ہیں. لیکن باہر اطہر اللہ صاحب کے سسر جو ہیں صفدر شاہ صاحب, ان کی ڈگری کا معاملہ نہیں تھا سر. وہ معاملہ بنا ضرور تھا کہ بھٹو صاحب کے پھانسی کے فیصلے کے حوالے سے, یہ بات درست ہے, لیکن وہ ڈیٹ آف برتھ کا بنا تھا, وہ ڈگری کا نہیں بنا تھا. میں ذرا کلیئرٹی لے آؤں. دوسرا سر وہ ایک جعلی ڈگری تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اپنے عہدے پہ رہتے ہوئے ایک کیس کے اندر انفلوئنس کیا ہے, تو آپ نے اپنے اوتھ کی جو ہے خلاف ورزی کی. دو الزامات. دیکھیں جو اصل میں جعلی ڈگری نہیں ہے, میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں بھائی, وہ ڈیٹ آف برتھ کا معاملہ تھا. دوسرا اس ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے میٹرک کی جو سند تھی وہ اس کو پرابلم پیدا کی. وجہ تو ڈگری بنائی. نہیں, وہ اصل میں تنگ کرنا ہی مقصد تھا, لیکن چلے آپ نے مان تو لیا, وہ تنگ کرنا مقصد, ہاں وہ مقصد تھا, یہ نہیں تھا. اچھا یہاں پر تو میں نے آپ کو دیکھیں یہاں پر تو میں نے آپ کو ایک لیگل ریزن بتائی ہے نا. اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت ہی جایا جا سکتا ہے صرف ججز کے خلاف, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جایا جا سکتا ہے, یہ بات 100% درست ہے. ٹھیک ہے, لیکن ججز کے خلاف. اب جج بننے کی سر پہلی جو شرط ہے نا, وہ آپ کا وکیل ہونا ہے. اچھا, اور وکیل ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے بیٹھا تو جج ہی ہوا ہے نا. جج, آپ میری بات تو سر انہوں پھالا لیتے نہیں کہاں گے نا. نہیں سر, جج پانا سر, جج پانا والا بھی ہوندا نا. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے, وہ ابھی تو جج ہی تھے نا. نہیں سر, نہیں ایسے نہیں. جج بننے کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ وکیل ہوں. سر اگر آپ نہیں تھے وکیل, اگر آپ جج نہیں تھے تو آگے چلے گا, اب آپ کی ریموول تو وہیں سے ہوگی. نہیں سر, جج بننے کا پہلی شرط جو ہے وہ وکیل ہونا ہے, اور وکیل ہونے کی پہلی شرط ہے کہ آپ کے پاس LLB کی ڈگری ہو. تو اب جب آپ کی یہ بنیاد غلط ہے, اچھا جی, تو اس کے بعد آگے کی ساری باتیں. چلے میں اس پہ مزمل صاحب, یہ میں ذرا تھوڑا سا نا اس ڈسکشن کو ٹیکنیکلٹی سے نکل کے ذرا براڈ ذرا ڈسکشن میں کرنا چاہ رہا ہوں. یو تھنک بیسکلی یہ ایک وچ ہنٹ ہے یا ایکچولی یہ انصاف ہوا ہے؟ میں ٹیکنیکلٹی سے نکل کے بات کروں. بالکل, اکثر میرٹ پر ہی ہوتے ہیں کیسز بہت سے, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے, لیکن جس پوائنٹ کے اوپر وہ ریلیونٹ بن جاتے ہیں. تنزن کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایگزیکٹ ہو بھی سکتا ہے, وی نیور نو. آپ دیکھیے نا کہ ایک تو آپ کے نا فیشل ایکسپریشن اس قسم کے بندہ جج نہیں کر سکتا, سیریسلی کہہ رہے ہیں یا سارکازم تھا یہ؟ مینٹینیبلٹی کی جہاں تک بات ہے نا, اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے. اس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ والا معاملہ ایک طرف چل رہا ہے, پیرالل پہ یہ فیصلہ آ گیا. دوسرا, ڈوگر صاحب کی کورٹ پہ بھی ان کو پہلے دن سے کوئی ٹرسٹ تو نہیں تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو, انہوں نے اعتراض کیا تھا چیف جسٹس بننے کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اتنا کنونس دکھائی نہیں دے رہے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ 2 رول نمبرز کا معاملہ ہے کہ جی یہ ملٹیپل رول نمبرز کیسے الاٹ ہو گئے, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا فیاسکو ہم نے دیکھ لیا. اب بات یہ ہے کہ ایک کتاب آئی تھی ریمنڈ بیکر کی نا, کیپٹلزم اکیلس ہیل.
پیناما کھلنے سے 12 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں. ایوری بڈی ریڈ دیٹ بک, پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن وہ مسئلہ کب بنا؟ جب ان کو پولیٹیکلی ان ویلکم سمجھا گیا. ہیونگ آف شور کمپنی از ناٹ ایلیگل. دیٹ از ناٹ, بٹ اس میں یہ بھی ذکر تھا, پیناما کا بھی ذکر تھا. آف شور کمپنی خان صاحب کی بھی تھی, سب کی تھیں. اس میں تو مشرف صاحب سے لے کے ہر کسی کا نام لکھا ہوا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ ایلیگل. لیکن انلیگل تو نہیں ہے, لیکن اس کو پولیٹیکل ایشو کب بنایا گیا؟ ڈکلیریشن ضروری ہے. ہاں ڈکلیریشن ضروری ہے. لیکن اگر ہم کسی نے وہ کتاب پڑھی ہوتی تو کیا سوال نہ کیا ہوتا ان سے کہ میاں صاحب یہ تو ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے. ہاں ٹھیک ہے. وہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس وقت میاں صاحب ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ملک میں ہی نہیں تھے. تمام گناہ معاف ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ہمیں یاد ہے قاسم سوری صاحب کا کیس آپ دیکھ لیں کہ ان کا الیکشن کتنا ڈسپیوٹڈ تھا جی, اور وہ ڈپٹی اسپیکر سٹے لے کر بنے رہے, اور اس کے بعد میں اب وہ حقیقی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان ہی چھوڑنا پڑ گیا جی, وہ چھوڑنا پڑ گیا. پاکستان کے سابق ڈپٹی اسپیکر کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. تو بات یہ ہے کہ, اور اب وہ لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر واقعی ہی ان کی ڈگری میں کوئی ایشو نکل آئے, کیونکہ یہاں ہوتا ہے بہت دفعہ یہ چیز دیکھی گئی ہے. لیکن ٹائملینس یہی ہے کہ اب پرسونا نان گریٹا کر دیا گیا ہے کہ اب جناب آپ قابل قبول نہیں ہیں. تو اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل جو فالٹ ہوتی ہے نا, یہ کسی بھی پولیٹیکل آفس ہولڈر یا جج ہو یا صحافی ہو, اس کے خلاف ایز اے بارگیننگ چپ استعمال ہوتی ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ منصور صاحب آپ کے فائنینشلز ٹھیک نہیں ہیں تو میں آپ کو تب ریز کروں گا اس ایشو کو جب آپ میری کوئی بات نہیں مانیں گے. کوئی اور ایگزامپل دے دینا. یہ ایگزامپل ویسے میں کہا ذرا یہ ایگزامپل میرا ہی نام ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوپ ہولز کا سب کو علم ہوتا ہے. جو جج بنتا ہے اس کی بھی ساری ریکارڈ کا علم ہوتا ہے سب کو. آبویسلی اسکروٹنی کے بغیر تو اس پوائنٹ تک نہیں آ سکتے آپ. اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر دیا تو یہ سسٹم جواب دے کہ یہاں تک آنے کے بعد ہزاروں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے, یہ جو جعلی ڈگری کا معاملہ ہے, ہم آئی بلیو یو آر ٹرسٹنگ دا سسٹم کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جج جو ہے اس کی ڈگری غلط ہو یا کسی نے چیک نہ کیا ہو, کسی نے اسکروٹنائز نہ کیا ہو. لیکن یہاں پہ وہ جو مشرف صاحب کے دور میں جب وہ بی اے کی ایک شرط آئی اور اس کے بعد ہم نے ایک طوفان دیکھا جعلی ڈگریوں کا جو ہمارے پولیٹیشینز کے ساتھ اٹیچ تھا, they have been doing that. ہاں وہ ہو جائے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے نہیں, آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میں تو بات یہ کر رہا ہوں, یہ ٹائملینس جو پاکستان میں ہر فیصلے کی, ہر کیس کے کھلنے کی ہوتی ہے, یہ اس کو مزید کنٹروورشل کر دیتی ہے. القادر کیس کے بارے میں کس کو نہیں معلوم تھا؟ ٹھیک کھلا کب؟ جب خان صاحب ایکسیپٹیبل نہیں رہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. پھر انہیں کہا کہ آپ کو تو زمین ملی ہوئی تھی, آپ نے تو اپنے جو ہے وہ گفٹ بیچ دیے مارکیٹ کے اندر. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کیس فیکٹس اپنی جگہ پہ, لیکن ٹائملینس یہی کہتی ہے کہ وہ ڈوگر صاحب کی کورٹ کو بھی ڈسپیوٹ کر رہے تھے, لیٹر والا معاملہ بھی تھا, اسی لیے اب ان کو ایک راستہ دے دیا گیا کہ اب آپ گھر جائیں. سو آپ کے ٹائمنگ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اعتراض ہے. باجوہ صاحب, یہ جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا ہے, ہماری رینکنگ جو جوڈیشری کی رینکنگ ہے انٹرنیشنلی, وہ بہت ہی خراب ہے. ہم اس کو کہیں پہ پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے جب ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ آگے لے جانا. یہ آج کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے, کیا اب اس سے ہماری رینکنگ بہتر ہو جائے گی؟ خان صاحب, میں اس میں ایک اور چیز بہت ڈسٹربنگ دیکھتا ہوں, لیکن بیفور گوئنگ انٹو دیٹ, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں سارے پینلسٹس کے, رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے, ڈگری جعلی بھی ہو سکتی ہے. اس پہ بڑی سیر حاصل بات چیت ہو گئی ہے. میاں داؤد صاحب جو اس کیس میں پلیڈ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ, ہی اینڈ آئی ہیو بین ورکنگ reporting for the same organization for many years. اچھا. Then he became a lawyer, بڑے لائر بن گئے. اس سے پہلے مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف بھی جو معاملہ تھا, درخواست لے کے میاں داؤد صاحب بھی گئے تھے. یہاں پہ آج وہ عدالت میں کہہ رہے تھے داؤد صاحب کو جج پسند ہے نہیں کچھ اور, میں جج پہ کام کرنا پسند ہے ان کو, یہ کہہ سکتے ہیں. آج وہ عدالت میں بتا رہے تھے کہ یہ جو جج صاحب جہانگیری صاحب ہیں, یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ ایگزامینیشن ہال میں ہلا گلا کر رہے تھے اس وقت, وہ جو پوری انہوں نے کہانی سنائی ہے. تو خاطر جمع رکھیے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کوئی ایک اور ایسا جج جو غالباً کسی دور میں 4 دہائیاں پہلے بوٹی مار رہا تھا, میاں داؤد صاحب وہ بھی لے کے نظر آ جائیں گے آپ کو. تو پھر وہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو معاملہ ہے یہ صرف ڈگری ریلیٹڈ ہے اور اس کے احتمال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. What I was alluding towards that, what is disturbing to me the most is that after 3 decades, more than 3 decades, آپ ایک بندے کی جعلی ڈگری نکال کے لے آئے ہیں. اب یہاں پہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, anyone can with a small amount of IQ can stitch کہ معاملہ کیا ہوا ہے. بڑی کھل کے سب نے بات کر دی ہے. بٹ آپ نے نہیں, بٹ صاحب ویسے مان رہے ہیں, بٹ صاحب کہہ رہے ہیں فی الحال ہمیں ماننا پڑے گا اس فیصلے, وہ فینالٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, وہ ایک لیگل آسرا لے رہے ہیں اس میں کہ سپریم دل ان کا مانتا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا دل نہیں مانتا, ان کا دل مانتا ہے. لیکن سر جی وہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے, آپ نے یوتھ کو بھی تو میسج دیا نا, جو ابھی کسی درجے میں عمر بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی ڈگری ہم کسی بھی وقت اٹھا کے اس پہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے بوٹی مار رہے تھے, یہاں پہ آپ چیٹنگ کر رہے تھے, یہاں پہ آپ ہلا گلا کر رہے تھے.
آپ بغیر بتایا ایگزامینیشن ہال سے نکل کے پانی پینے چلے گئے تھے, آپ واش روم گئے تو آپ نے ٹیچر سے پہلے پوچھا کیوں نہیں؟ ٹھیک, تو یہ سب معاملات آگے بھی ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے پاس افورڈیبلٹی, اور بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو جامعات تک پہنچتے ہیں, ماسٹرز یا پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, جامعہ کراچی کوئی چھوٹا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یو آر inadvertently giving a message to the youth and especially the cream actually جنہوں نے سی ایس ایس کرنا ہے کہ بھائی کل نو اگر اسی بن کے سی ایس پی آفیسر نہ کچھ پسند آیا تو کیا پتا وہ کہیں آپ نے جو سی ایس ایس کیا تھا وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے تو اپنی بی اے کی ڈگری کا بتائیں آپ کہ وہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی. This is very disturbing. اچھا, اس میں ویسے سیفسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ او لیول کرنا ہے, اس کا ریکارڈ تو نہیں آپ چھیڑ سکتے نا, مطلب کچھ بھی نہیں, پریولیج کی بات ہے نا, ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر رہا ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب اس سارے معاملے کے ساتھ یہ تو ذرا عدالت سے نکل کے اب ذرا پولیٹیکل میدان کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ہفتہ گزرا, آج بھی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی, جو لسٹ آئی تھی نہیں ہو سکی, دھرنا کوئی نہیں دیا گیا, آج وہ پرسوں دیا گیا تھا. ان کی مطلب بہن جو ہیں وہ وہاں پہ بڑی دیر بیٹھی نہیں. اب جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے, ظاہری بات ہے بات دوبارہ انصاف کی ہو رہی ہے, ہم چونکہ انصاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن ناؤ سچویشن از آئی تھنک ایکسپلوڈنگ اے بٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب بین الاقوامی ادارے اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم برٹش ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا کریں گے ہر منگل والے دن اگر آپ کی خان صاحب کی ملاقات نہ کروائے. اب وہاں پہ جب یہ ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا ہوگا تو اس سے پہلے اگر کبھی دھرنا ہوتا تھا تو بھارتی دیتے تھے یا وہ احتجاج کرتے تھے, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعت کے کارکن اب اگر یہ دھرنا دیں گے, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کرے گا. انصاف کے تقاضے آپ کے خیال میں وہاں پہ بھی پورے ہو رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ پہلی بار نہیں کریں گے, یہ کیا نہیں کریں گے؟ یہ جو دھرنا دیں گے نا اچھا برٹش ہائی کمیشن کے باہر, یہ حرکتیں یہ تحریک انصاف کے دوست جو ہیں پہلی بار نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں یہ امریکہ کے دورے پہ تھے, اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی ساری حرکتیں کی تھی. اس سے پہلے بھی کرتے رہے, یہ کوئی ان کے لیے نیا کام نہیں ہے, یہ مدت سے اس کام دے گجے ہیں, یہ کام کرتے رہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے مانیٹری جو ہیں نا وہ بھی مسائل بھی ہیں, اور یہ بعد میں پاس سے سر وہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے نا کہ دھرنا دینا ہے, چندہ دو, یہ باقاعدہ وہ اعلان کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ایسی نہیں کہ میرے کانی داس دیں دینے, ٹھیک ہے, نہیں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی چندہ دینا, تو ان کا رائٹ ہے. ہاں میں تو اعتراض کر رہی نا, چندہ اکٹھا کرنا, ڈونیشن اکٹھا کرنا ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے. سر میں صرف یاد دلا رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ اعتراض نہیں کر رہا, اعتراض میں کیڑے پیسے دے رہے ہیں, آپ کے الفاظ سے لگا آپ اعتراض نہیں, میں کوئی اعتراض پہ کر رہا ہوں, میں آپ نے تو تیل ہی نہیں دینی پاکستان تحریک انصاف. اچھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا خان صاحب سے ملاقات کی, میں اگین آپ سے گزارش کروں, دیکھیے جو آپ نے کیا ہوتا ہے نا خان صاحب, وہ آپ نے اس کو جو بھیجا ہے نا وڈنا پہنتا ہے. اچھا جی, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آج یہاں پر کسی اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ زیادتی کر جائیں اور کل کو کوئی آپ کو اس کا بھگتان نہ کرنا پڑے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قانون قدرت کے خلاف. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے نا سر, جس طرح سے وہ کیا کرتے تھے نا, اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھول جاتے ہیں, ہماری یادداشت بہت چھوڑی. آپ یاد دلائیں. میں یاد دلاتا ہوں, اور یہ بات جو میں کہوں گا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں اور ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے یار. جی, تو کچھ خدا کا خوف کریں, اگر ان کو کچھ ہو گیا ہے اور ایک 70+ ان کی ایج ہے, کچھ خدا کا خوف کرے. تو آگے سے انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ تے خلیفے دی خطائیاں مانگتا ہوں دے دئیے, مذاق اڑا رہے تھے, تمسخر اڑا رہے تھے. اچھا, ان دنوں میں ہو یہ رہا تھا کہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب اب وزیر اطلاعات ہے, اس وقت وہ ان کے ظاہر ہے وکیل بھی تھے, اور ابھی شاید میرا خیال جو اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بھی ان کے وکیل تھے. یہ باقاعدہ اپلیکیشن لے کے کہ ہمیں میاں صاحب کو گھر کا کھانا دینے کے لیے کبھی ہوم سیکرٹری کے پاس جاتے تھے, وہاں سے نکلتے تھے آئی جی کے پاس جاتے تھے, فائنلی یہ ہائی کورٹ گئے. ٹھیک, ہائی کورٹ سے اجازت ملی اور اس کے بعد جا کے ان کو کھانا دینے کی اجازت ملی. اور اگلی بات سنیں. اچھا, میں سمجھا شاید تب بھی نہیں دی. نہیں ہائی کورٹ, کیونکہ یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے نا. نہیں, ہائی کورٹ سے مل گئی تھی. یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے. نہیں, میں سمجھا آپ وہ ایگزامپل دینے لگے. ایگزامپل ہی تو یہ جی جا کے بات تو سنیں, الٹ نہیں ہو گیا. میں دسن لگا ایتھے تے ہائی کورٹ نے اجازت دیتی, سر اندر دیسی ککڑی پہ کھا رہے جی. ہاں, چیک تو کریں. ٹھیک, عمران احمد خان نیازی صاحب ککڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بہن سے ملنا. سن لیں تو ککڑیاں بند کر دو, بہن سے ملا دیں. ابھی کھانے کی بات کر رہے تھے نا. میں نے کھانا, ابھی آپ کھانے کی نہیں, میں نے ابھی ہم کھانے کی بات کر رہے تھے, آپ کر رہے تھے, میں نے بات تو وہی ہو رہی تھی نا کھانے کی. پہلے وہ تو کمپلیٹ کر لینا, پھر بہن سے ملاقات کی بات بھی کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہو یہ رہا تھا
کہ جناب ان کی جو خوراک کا معاملہ ہے نا تو وہ تو عمران خان صاحب کو بہت اچھی مل رہی ہے اندر خیر سے ماشاءاللہ زبردست, وہ تو ٹھیک چل رہی ہے, اور اس میں کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے, وہ آپ پیسے جمع کرائیں جتنی مرضی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن میاں صاحب کو اس طرح سے تنگ کیا گیا. پھر اگلی بات سنیے, یہ جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت ان کے کمر میں پرابلم ہے, آپ سارا پاکستانی سب جانتے ہیں, بالکل اسٹریٹ چیئر پہ بیٹھتے ہیں وہاں, وہ جھک کے یعنی ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کی نماز پڑھنا پرابلم ہے. کرسی نہیں دی جاتی تھی, آرڈر تھا کہ نہیں دینی. جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں کئی بار بتا چکے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی مسز کو میں نے بطور رپورٹر کور کیا ہوا ہے یہاں پر جیل کے باہر, کہ وہ کھڑی ہوتی تھی کہ میں دوائی لے کے کھلوتی ہوں, میں نے دوائی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, اور ان کے سیل کے اندر کیڑیاں جو ہے نا آ جائیں, اس لیے کیونکہ وہ لیٹیں گے دکان میں کیڑی چلی جائے گی, تو وہاں پہ نا چینی وغیرہ کچھ شکر وغیرہ پھینک دیتے تھے. ٹھیک, اس طرح کے ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, اب جو 1894 کے جیل مینول ہے نا سر, اگر اس کو چینج کر لیا ہوتا تو خان صاحب کو آج یہ پرابلم نہ ہوتی. اچھا جیل مینول کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو چلنی تو اسی کی چاہیے نا. نہیں چلنی تو اسی کے مطابق چاہیے کہ نہیں چاہیے. میں تو بالکل اگری, جو قانون ہے اس کے مطابق چلنی چاہیے. ابھی جو بنا ہوا ہے اس پہ چل رہی ہے. میں یہی تو پوچھا رہا ہوں, تو جو مرضی قانون چینج سر رول 265 ہے, رول 265 ہے, ٹھیک ہے, اس کے تحت یہ ہے کہ کوئی قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لکھا ہوا اس میں, یہ جب سیاسی گفتگو کرتے ہیں پابندی لگے گی. اچھا بڑی سمپل سی بات ہے. اور اب آپ کہہ رہے چینج کر لیں, انہوں نے چینج کیتا سی نہیں کیا, تصدیق کریے تو بھگتو بیٹھ کے. بھائی جان یہ وہ بھگتنے کے اوپر بات ہے, اتنی سی بات ہے, ماضی میں سب کچھ کیا ہوا ہے نا. ایک بات اور کہنا پلیز, ابھی یہاں پہ بات ہوئی قاسم سوری صاحب کی اور پاناما کی. میاں نواز شریف کو پاناما میں نکالا گیا سر, میاں نواز شریف کو اقامہ نکال کے نا پاناما میں سے پھر نکالا گیا تھا. میاں صاحب کا کوئی پاناما میں نام بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک بات ہاں, لیکن وہ نام نہیں تھا نا, وہ بس صرف ریکارڈ کو اسٹریٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 5 انووک کیا تھا آئین کے, ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت کر رہے تھے جب طریقے عدم اعتماد آ چکی تھی. اس پر عمر عطا بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, اڑا دیا تھا اس کو اڑایا بھی, اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ تو آئین سے غداری کر رہے ہیں. جی, قاسم سوری بطور ڈپٹی سپیکر یہ اس کو چیئر کر رہے تھے, فواد چودھری بطور وزیر قانون, وہ اس کو تو قائم مقام وزیر قانون تھے. اور پھر کہا کہ جو انہوں نے اسمبلی توڑ دی, یعنی ہیں اپنا عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کے خلاف, اور جو الوی صاحب ہیں ان کے خلاف, ان 4 لوگوں کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے قانون. ٹھیک ہے جی, اب خان صاحب اختلافی فیصلہ, اختلافی نوٹ نہیں ہوتا, اور جو اختلافی نوٹ نہیں ہے سر میجورٹی کا فیصلہ ہے, سر میجورٹی ججمنٹ نہیں ہے, اختلافی نوٹ ہے, اختلافی نوٹ جو ہے سر یہ چیک کر لیجیے. چلیں اب میں, لیکن کمنگ بیک ٹو جو بھی ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے بھائی جان جب ماضی میں سب کچھ کیا ہوا ہے تو بھگتے ہیں. آپ نے یہ ساری حرکتیں کی نون لیگ کے ساتھ, اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اچھا ایک صرف میرا سوال ہے کہ پانی نہیں سٹیا سی پھر. اچھا ایک بات صرف, ویسے وہ عمران خان نے سارا کچھ کیا تھا, کس نے کیا تھا؟ تو پھر فیض حمید کو کس نے آپ کھڑکا رہے ہیں بھائی؟ تو وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے نا ٹھیک ہے چیز کا. اگر عمران خان کل کر رہے تھے تو آج پھر اس کا مطلب مسلم لیگ نون کر رہی ہے. ایک بات تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کہنی چاہیے. میں اگر دیکھیں, اگر آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو اکثر اوقات نون لیگ کے حوالے سے ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں جو ہیں وہ اوپر سے پھینکی گئیں اور سارا کچھ ہوا. آپ کے خیال میں نواز شریف جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے؟ نواز شریف تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کام کر رہی تھی. چلیں اس پہ کلیئرٹی ہو گئی کہ ہم نے جانتے ہیں نا, لیکن میرا اس پہ اصل پوائنٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں رب تو پھر حکومت پہ تنقید کیا ہے؟ ایک سوال سر میرا اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں رول جو ہے نا جیل مینولز کا وہ اجازت نہیں دیتا کہ جناب آپ سیاسی ملاقات نہیں کریں گے, سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں کیوں بند کی گئی ہیں, ان کی فیملی سے وہ تو کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتی, ان کی فیملی باہر کے کوئی ٹاک نہیں کرتی. نمبر 2 جو وکلا ہیں ان کے وکلا سے تو ملنا ان کا حق ہے, وکلا نے کون سی سیاسی ٹاک کی ہے, ان سے کیوں نہیں ملنے دے رہے. اور سب سے اہم بات, اگر سیاسی گفتگو پہ پابندی ہے تو صبح 7 بجے اعظم سواتی صاحب کو آپ نے ناشتہ ڈسکس کرنے کے لیے جیل میں بھیجا تھا. وہ وقت مختلف تھا. اچھا وقت مختلف, وہ موسم ڈیفرنٹ تھا. موسم اچھا, یہ گرمی اور سردی کا فرق پڑتا ہے. دیکھیں یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں. بھائی رول کہتا ہے نہیں ہو سکتے. نہیں, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس اختیارات ہیں. یہ بھی میرے لیے ہاں جی جی یہ خبر ہے. خاصا میں آپ سے گزارش کروں, ٹھیک ہے, یقین جانیے کسی وقت. اچھا میں سمجھا نہیں ہے, نہیں ہے. جیل مینول کو اگر آپ کسی وقت پڑھ لیں, جی یقین کریں ہوتے اتنے کئی پروگرام تاڑے بنن گے. نہیں وہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے نا سر, آپ جیل پاس اتنے اختیارات ہیں. سر آپ جیل مینول کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کا مینول پڑھ لیں, اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. جب یہ چاہتے ہیں
تو صبح 7 بجے سواتی صاحب کو بھجوا کے سیاسی گفتگو بھی کروا لیتے ہیں, باہر آ کے کہتے ہیں ٹاک بھی کریں گے, وہ بتائیں گے خان صاحب نے کہا جلسہ کینسل کر دیں, سنجانی چلے جائیں. سو یہ موسموں کی ساری باتیں ہیں, موسم شاندار ہوں تو سب چیزیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ یا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ہوا تو غلط ہوا, اس کا بھگت رہے ہیں, تو آپ نے ضرور اس کو دہرانا ہی دہرانا ہے. ہم نے اس دائرے کے اندر گھومتے ہی رہنا ہے, یا کم از کم کہہ لیں کہ اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو اس کو فل سٹاپ لگائیں, آگے بڑھیں, ان کو ملاقات ہونے دیں. آپ نے نہیں ہونے دینی تو پھر کل کو ظاہر ہے جو پاکستان میں گورنمنٹ میں ہوتا ہے جیل یاترا تو اس نے کرنی ہے. کل کو آپ ہوں گے, پھر آپ کے ساتھ ہوگا یہی تماشا ہوگا, پھر کوئی کہہ رہا ہوگا مکافات عمل ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا جی ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا. یہ نہ کریں, کچھ ریڈ لائن نہیں. فیملی کی ملاقات تو ایک رائٹ ہے نا, آپ فیملی کی ملاقات ہونے دیں, وکلا کی ملاقات ہونے دیں, بشا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات ہونے دیں. اور ایک بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیں جیل مینول جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جنرل ضیاء کے بنائے ہوئے وہ تھے, ڈکٹیٹرشپ کے دور کے بنے ہوئے, ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ, اس کے اوپر آپ سٹینڈ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب اگر جیل کے اندر ہوں, میں آپ کو ایک مثال دوں گا, آپ کو یاد آ جائے گا, بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر. وہ ملاقات کس لیے ہوئی تھی, کیا ڈسکس ہوا ہوگا وہاں پہ, یہ دو لوگ کون تھے؟ بلاول زرداری کون ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور اگر نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں تو کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ وہ ڈسکشن کی ہوگی کہ حوالہ دیں عمران خان کے دور میں, کتنے کھانی جائے سر عمران خان کے دور میں یہ ڈسکشن کی, یہ دیکھیں جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, انہوں نے آپ کو, ہمارے بہت سارے صحافی دوست جا کے نواز شریف صاحب سے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں؟ ملے جا کے کوٹ لکھپت جیل کے اندر. میں بلاول زرداری کا حوالہ دے رہا ہوں, ایک بتائیں پولیٹیکل آدمی جو آپ نے اس طرح کسی اور پارٹی کے اندر جانے دیا ہو. مزمل صاحب, یہ آپ کے دل کو بات لگی سر, یہ کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس طرح سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بات ایک جو آئیڈیالوجی ہے کہ جناب چونکہ آپ نے سب کچھ کیا تھا. سر میں کہتا ہوں کہ ایون آپ کے بڑے سے بڑا بھی کانوکٹ کیوں نہ ہو, کوئی جو جیل انمیٹ ہو, اگر اس نے بڑا سے بڑا کوئی جرم بھی کیا ہو, اس کے پھر بھی کوئی رائٹس تو ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی جان چونکہ آپ نے فلاں جرم کیا تھا اس لیے آپ کا پانی بھی بند, آپ کی ملاقاتیں بھی بند, آپ کی ککڑی جس طرح کہہ رہے ہیں وہ بھی بند, آپ کی بہن بھی آپ سے آ کے نہیں مل سکتی. ایک سرٹن رائٹس تو ہوتے ہیں ایک انسان کے. نہیں وہ بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں ایون کیپٹل پنشمنٹس نہیں ماڈرن معاشرے سناتے کسی کو, کہ اگر کسی نے کوئی میس مرڈر بھی کر دیا ہے اس کے باوجود ریاست نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا کہ ہم بھی آگے سے اتنے ہی وینجفل ہو جائیں. لیکن بات اب اگر ہم ان کی پرسن اسپیسیفک جو ڈسکشن پہ چلے جائیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہے کہ سمپتھائز کریں کیونکہ انہوں نے جتنا کچھ بھگتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, تو اس کو ایڈمٹ کرنا ذرا مشکل مجھے معلوم ہوتا ہے. جہاں تک اگر یہ لیگل ڈیبیٹ کی بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو ملاقات کا حق بھی ہونا چاہیے. لیکن جب ان کی سیاست کی بات آئے گی نا, تو سیاست کے اندر غصہ, اینگر, اگریشن, وینجفلنس کا جو اسٹیرائڈ خان صاحب نے لگایا ہے پچھلے 20-25 سال میں, آئی ہیو نیور سین دیٹ ہیپننگ, کہ ایک تو آپ کیمرے تک لگوانے تک پہنچ جائیں جیل میں کہ کوئی ایکسٹرا کسی کو تکیہ نہ مل جائے, ٹھیک ہے, پھر آپ آرٹیکل 6 کی کارروائی کروا رہے ہیں کابینہ سے پوچھ کے ایک ایسے وزیر کے خلاف جس پہ اقامہ کا الزام ہے, اور ساتھ یہ کہ آپ ساری اپوزیشن کو جیل میں رکھ کے رول کرنے کے عادی بھی ہیں, باہر جا کے منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ میں اسی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اصل میں ان کی عادات بگاڑی گئی تھیں فیض صاحب کے ذریعے, باقی سب کے ذریعے, کیونکہ سڑکیں کھول دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جدھر بیٹھنا ہے نا ہمیں بس بتا دیں کہ کون سی جگہ پسند آ رہی ہے آپ کو, اور اس کے بعد میں جتنے دن بیٹھنا ہے یہ بھی بتا دیں, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. فواد حسن فواد صاحب سے سن لیں کہانی ہے ساری, کہ 500 کا مجمع پی ایم ہاؤس کے باہر اکٹھا ہوتا تھا اور اس کو آئی جی صاحب کو بھی ہاتھ لگانے کا آرڈر نہیں تھا, اینڈ دے یوز ٹو ٹیل دیم کہ جو ان کا دل کر رہا ہے یہ کریں گے, آپ نے نہیں بولنا. ایک پوائنٹ پہ تو اس نے خود جو یہ جو آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ بندوق لے کے ایک پولیس والے سے فواد صاحب نے ہی نریٹس دی اسٹوری کہ خود فائر کیا کہ پی ایم ہاؤس کے اندر نہ گھس جائیں جو باہر پروٹیسٹر انہوں نے انسٹال کروائے تھے. تو یہ ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ایک پوری حکومت کو لپیٹ کے باہر پھینک دیا, اس کا بینیفیشری کون بنا؟ عمران خان. تو میں یہ کنونس نہیں ہو پاتا کہ ان کے لیے ڈیموکریٹک اسٹرگل کیسے کروں, کیونکہ ڈیموکریسی جو میرا خیال ہے ایک آخری نہیں, ناٹ ایٹ آل, بیسکلی لیگل اسٹرگل. ایگزیکٹلی نہیں, لیگل اسٹرگل. وہ ڈیموکریسی تو وہ تو دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہو جی, وہ اس کے بعد جو بولیں وہ پولیٹیکلی کریکٹ چیزیں, پولیٹیکلی اگر کوئی بھی بات کریں, کسی پہ کوئی کامنٹ کریں, دین اٹ از اوپن فار ڈسکشن, جو اس کے اوپر جو مرضی وہ تو ہو گیا نا. لیکن آپ ملاقات کس طرح بند کریں گے؟ جو ڈسکشن ہوئی ٹویٹر پہ پڑھ لی وہ تو ہم نے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ وینجفلنس جو ساری ہے اس کے باوجود ان کو رائٹس ملنے چاہیے, ٹھیک ہے, یہ تو پیورلی ایکڈیمک آرگیومنٹ ہے نا. اصل آرگیومنٹ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو اسپیک, اس کا مطلب یہ ہے اونلی اسپیچ دیٹ کمپیلز ٹو فریڈم از الاؤڈ. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ منصور صاحب کو یا عمر صاحب کو یا کسی اور کو
زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ میرا آرٹیکل 19 ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ پہلے میرے فائنانسز کی طرف آ گئے, میں نے اسی لیے عمر صاحب کو بھی ایڈ کر لیا, میں نے اسی لیے عمر صاحب کو بھی ایڈ کر لیا کہ آپ اکیلا محسوس نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں نا مطلب تھوڑا ایکیڈیمک ہو جائے گا. کارل پاپر کہتا ہے کہ ریسیپروسٹی پرنسپل ہوتا ہے. اگر آپ مجھے آزادی دینے کے قائل ہیں تبھی آپ ڈیزرو کرتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کرتے. ورنہ آپ نہیں کرتے. تو ایک ایسا آدمی جو سڑک پہ آ کے یہ نعرہ لگا دے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو بھی اس ریسیپروکیشن کے لحاظ سے وہ کوئی رائٹس ڈیزرو نہیں کرتا. عمران خان صاحب یہ رائٹس ڈیزرو نہیں کرتے, اور عمران خان صاحب کو آزادی کا حق نہیں, آزادی کا حق ہے کیونکہ وہ گرانٹیڈ بائی لا ہے. لیکن جب وہ وینجفلنس پہ کمپلین کرتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے انتقام کا, تو ان کی ساری پالیٹکس کا نکلیس ہی انتقام ہے. باجوہ صاحب بیسیکلی ان کا ماضی بڑا خراب ہے بھائی جان, ان کا سی وی بڑا خراب ہے, انہوں نے ماضی میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہی بھگت رہے ہیں. سر جی میں تو یہ سب نے وہ بات کر لی ہے. یہ جس رول نمبر 265 کا حوالہ دیتے ہیں, جس کے بارے بات ہو رہی ہے کہ 1978 کے رولز جو زیادہ دور میں بنے اور وہ ابھی تک ان کو آپ نے چینج نہیں کیا, وہ سارا کچھ, لیکن اسی کے انڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحح جیل میں رہے, اور اسی وقت یہ لگا تھا کہ پولیٹیکل ڈسکشنز نہیں ہونی, لیکن انہوں نے جیل میں کتاب بھی لکھ لی, اف آئی ایم اساسینیٹڈ, کتاب بھی لکھی نا. نہیں بے نظیر بھٹو صاحب وہ 4-5 سال آف اینڈ آن جیل میں رہی, لیکن وہ وہیں سے باہر بھی گئیں. ان کی سیاسی ملاقاتیں, سیاسی بات چیت جاری تھی. نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, وہ اب تو ریسنٹ پاسٹ ہے تقریباً, وہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. یہاں پہ اچھا یہ بلینکٹ بین کبھی نہیں لگا انڈر 265. عمران خان از دا فرسٹ کیس ان مائی اوپینین. ان کی ایک بیس جو ہے وہ ابھی تک کسی درجے میں انٹیکٹ ہے ووٹر کی, ایک ڈیجیٹل ریچ ہے اور ایک نیریٹو فارمنگ کی پاور ہے. صحیح یا غلط یہ الگ ڈیبیٹ ہے. یہ نہ ہوتی نا عمران خان کی, تو آج ان کو بھی 20-20 بندوں کی طرح جیسے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے بھیجتے تھے, ان کے ساتھ بھی بھیجے ہوتے تھے انہوں نے. وہ اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے کہ اب آپ تحریک کا اعلان کر دیں, عید کے بعد حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے وہ یوں کرے, یہ سب کچھ آن ریکارڈ. اس کی وجہ صرف یہ ہے. اور لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا لا میں صرف اتنا سا آ جاؤں کہ سپریم کورٹ کے حضور فیصلے موجود ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی کتنی حیثیت یا وقت ہے یا معاملات کیا ہیں, لیکن بے نظیر بھٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان, مہران علی ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اینڈ دیر آر ادر کیس لاز وچ ٹیل کہ ایک بندہ انکارسریٹڈ بھی ہے, تو لا جو ہے کجا یہ کہ رولز وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتے سپریم لا کو, وچ از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. فنڈامنٹل رائٹس آر دیر. جو شاہ جی بات کر رہے تھے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر, تو کانسٹیٹیوشن کا معاملہ تو حضور یوں نہیں ہے. اس میں صرف ایک ہی درخواست ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو ان کی بات کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو, اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود گراؤنڈ ریالٹی. مطلب کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بھائی جان آپ نے چونکہ یہ سب کچھ کیا اب آپ بھگتے ہیں, ورنہ قانون کے مطابق تو پھر خان صاحب کے دور میں بھی پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ قانون کے مطابق ایک پرائم منسٹر آف پاکستان امریکہ میں بیٹھ کے یہ کس طرح اعلان کر رہا ہے کہ میں جا کے اے سی لا دیں گا. بالکل ٹوٹل ڈیمالش ہو گئی ہوتی نا پارٹی. اور یہ ڈیجیٹل جس کے بارے میں یہ معاملہ چلتا ہے نا کہ یہ بھائی یہ ڈیجیٹل پہ ان کی ریچ ہے اور ان کا ایک میس بیس ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو بھی نیریٹو فارم کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, لیکن وہ پاور تو ہے کسی درجے میں. یہ وہ نہ ہوتی تو اس کے بعد میرا دوبارہ پوائنٹ ہے, پاور تو پھر آج سے 1.5 پہلے بھی تھی ان کے پاس, جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی, جب وہ سیاسی بیانات دے رہے تھے, اعظم سواتی ان سے مل رہے تھے, یہ پاور تب بھی تھی ان کے پاس. بٹ ناؤ اصل جو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے میرے خیال میں مزمل کی طرف سے یا بٹ صاحب کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پاور کا غلط استعمال کیا. اسٹیٹ کو اس کے اوپر ایشو ہے کہ آپ جو ایکچولی اس پاور کا استعمال کر رہے ہیں وہ آپ افراتفری پھیلانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. منصور بھائی میں اس میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, پھر آپ آگے بڑھیے گا. میری رائے میں جتنی زیادتی پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروا کے ہوئی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے پرانے جاننے والے میٹر کرتے ہیں, اور پرانے جاننے والے بھی اور پولیٹیشین بھی, فواد چودھری اینڈ ایوری ون ایلس, وہ جو بات چیت وہ کر سکتے تھے, جس طرح سے سمجھا سکتے تھے, اور جو سیاست وہ کر سکتے تھے, دروازے کھول سکتے تھے, وہ بند کر دیے. اب پی ٹی آئی کا ورکر ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کہ جو پریس کانفرنس کر کے نکل گیا, غلط یا صحیح اس میں نہیں جاتے ہم اس بحث کے اندر, لیکن وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے پالیٹکس کے ساتھ. اینڈ دین اگین ابرپٹلی آپ نے ملاقاتیں بند کر دی سیاست دانوں کی. میرا خیال ہے اس پہ کسی کو برا لگے اچھا لگے, لیکن فیملی کی ملاقاتیں اس حد تک ضروری ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم مل لیں, ان کی خیر خیریت دریافت کر لیں. ایک ایموشنل بانڈنگ, ایک ایموشنل بانڈ ہے ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ. لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے سیاست دانوں کی ملاقاتیں, کہ وہ اندر بیٹھ کے کوئی دماغ کھلیں, کوئی باتیں ہوں, کوئی دروازے کھلیں. نہیں لیکن دوبارہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاست دانوں کی ملاقاتیں, سلمان اکرم راجہ ایک سیاستدان ہے, بیرسٹر گوہر ایک سیاستدان ہے. نہیں سر اس طرح نہیں ہے ویسے, بائی دا وے چیئرمین ہے بھائی سلمان اکرم راجہ صاحب کا, بیرسٹر گوہر صاحب کا, پھر اگین پی ٹی آئی کو برا لگے یا اچھا لگے, لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن, کیونکہ ان کی پالیٹکس کی. تو خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ایک نان پولیٹیکل بندے کو لگا دیا. دیکھیے جو رہ گئے نا, آپ کے پاس گیون آپشنز کیا تھیں,
دستیاب قیادت کیا تھی آپ کے بڑی پاس؟ وہیں پہ تو لے آیا بات علی کو۔ امین گنڈاپور قیادت نہیں ہے، نہیں علی محمد خان نے قیادت نہیں ہے، وہ آج بھی پی ٹی آئی کے اندر وہی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اسد کیسر قیادت نہیں ہے، بالکل ہے، اسد کیسر صاحب قیادت ہے۔ آپ دیں نا حامد خان صاحب، سیاستدانوں کو دیں، آپ سپیس دیں، آپ نے نہیں دی، آپ نے جان کے ان کے بیسکلی ساتھ جو فواد ملاقاتیں چوہی صاحح کل ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، یہ ایکچولی یوزڈ سینٹینس میں آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا اس وقت بزدار فارمولے پہ چل رہی ہے کہ اے ویک نمبر 2، کہ جس کو چاہے وہ جو مرضی کر لے، وہ الٹا بھی لٹک جائے، لیکن ہی کین نیور بیکم اے تھریٹ ٹو عمران خان، کیونکہ وہ پارٹی ہائی جیک کر کے لے گیا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فواد چودھری صاحب کا ایک اپنا کیس بھی تھا۔ پرویز خٹک صاحب ایکچولی ایک پرائم ایگزامپل ہے۔ پرویز خٹک صاحب جب 2013 سے لے کے 18 تک سی ایم کے پی تھے اور بعد میں جب وہ ہٹے تو عمران خان صاحب از آن ریکارڈ ٹیلنگ پیپل کہ اس نے میری بات بھی ماننا چھوڑ دی تھی، خٹک صاحب نے، پرویز خٹک صاحب کے، اور 2018 میں اس لیے ان کو وہ جو ہے وہ اسلام آباد لے گئے تھے کہ ان کو میں نے یہاں رہنے نہیں دینا یہاں پہ، بیکاز ہی آلویز فیئرڈ اے نمبر 2 کہ نمبر 2 تگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھائی یہ آپ کا فیصلہ ہے نا، آپ نے نان پولیٹیکل لوگ لگائے۔ سیدی میں تو یہ کہہ رہا ہوں آگے تو بڑھنا ہے، آپ کے نہیں بڑھنا، لاس ہو رہا ہے تو آگے تو بڑھنا ہے نا یہاں سے۔ میرا سوال دوبارہ یہ کہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن ہے نا، وہ لاس ہے، وہ فائدہ ہے، واٹ ایور، وہ جو اپنی جماعت کے ساتھ سیاہ کریں سفید کریں، ان کا فیصلہ ہے، اس کی ریپریکاشنز تو خود ہی فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک اور ریزن، جیسے آپ نے، میں آخری بات اس میں ایڈ صرف یہ کر دیتا ہوں، جس پولیٹیکل قیادت کی آپ نے بات کی جو ابھی بھی موجود ہے، لیکن جس حساب سے کیسز 9 مئی کے ہر ایک کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، کسی کو بھی کسی ٹائم، عمر ایوب صاحب آپ کے سامنے ہے اور باقی تمام لیڈرشپ بھی آپ کے سامنے ہے، بچر احمد بچر صاحب پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف تھے وہ آپ کے سامنے ہے۔ The decision that عمران خان took of سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر، میرا خیال ہے یہ کہ وہ اس وجہ سے لیا کہ یہ وکلاء ہیں، ان کے خلاف 9 مئی کے کیسز نہیں ہیں، کل کو جو میں یہاں سے لگاؤں گا اس کو یہ 9 مئی کے کیس میں رگڑا دے کے فارغ کر دیں گے، تو یہ آپشن موجود ہی ان کے پاس یہ رہی۔ بٹ صاحب اب ایک جس طرح بھی اچھا کیا انہوں نے، باجوہ صاحب نے اس کو ڈسکشن کی، فواد چوہی صاحب نے اب ایک موو شروع کی ہے، اٹیمپٹ کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کے کہ معاملات کو کسی طرح ریزالو کیا جائے، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ کل میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ پنڈی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں کہ گرم ہوائیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ستہ خیران ہے، مطلب میں اگر میری ملاقاتیں ہوئی ہیں شامود قریشی سے یا باقی لوگوں سے ہوئی ہیں تو وہ ان کے اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی وہاں سے بھی ہے، یہ واقعی ڈیولپ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ فواد چوہی صاحب کین میک گیو اس اے میریکل کہ واقعی کو کون دے سکتا ہے عمران خان کے حوالے سے گارنٹی بتائیے؟ بشرا بی بی، تو وہ کہاں ہیں اندر؟ فواد چودھری کیا بیچتے ہیں ان کے آگے؟ کوئی بھی کیا بیچتا ہے ان کے آگے؟ کچھ بھی نہیں یار۔ اب آپ بڑی سمپل سی بات ہے، دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کی خاصا بات کریں، آپ بیگم کا مقابلہ فواد چوہی سے نہیں میں وہ بیگم کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں بیگم ہے ان کی، دیکھیں نہیں ان کی 2 حیثیتیں ہیں نا، دیکھیے ایک ان کی حیثیت ہے وہ ان کی بیگم ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے ان کی جو پولیٹیکل ہے، یعنی جو وہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا بزدار وزیر اعلیٰ ہوگا، وہ بزدار وزیر اعلیٰ تھا، چلیں اسپرچل تو ایک الگ اسپرچل انفلوئنس ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اچھا نہیں دیکھیے وہ اسپرچل انفلوئنس کے حوالے سے تو میں اس پر بات نہیں کروں گا، میں تو ان کا پولیٹیکل رول جو ہے میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بزدار وزیر اعلیٰ ہوں گے، یقین جانیے عمران خان کو بزدار صاحب کی شکل کا نہیں پتا تھا کون ہے، پورے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں پتا، جس دن اناؤنس ہوئے تھے انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو فون آیا کون ہے یہ، میں کہا تہاڈا بندہ ہے، مینوں پوچھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہوں گے، انہوں نے کہا جی اوکے، باجوہ صاحب نے کہا کہ نہ بنا، انہوں نے کہا نہیں، باجوہ صاحب کو بی بی نے کہا نکال دو، باجوہ صاحب کے ساتھ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ ریکارڈ کا حصہ۔ کیا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ باجوہ صاحب کے ساتھ لڑائی جو ہے نا وہ شاہ سے شروع ہوئی تھی کہ ایک گئے تھے ڈنر کے اوپر، اور وہاں پر جس طریقے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اور پھر وہ باجوہ صاحب کی گفتگو انہوں نے تھوڑا سا مائنڈ کیا تھا، وہاں سے باجوہ صاحب کے ساتھ نا تھوڑا سا ہلکا سا شروع ہو گیا، پھر ایک رپورٹ آ گئی جو اب کے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے اس وقت آئی ایس اے کے چیف تھے، انہوں نے بتا دیا کہ سر ذرا پلیز یہ دیکھیے، تو اس پر شدید لڑائی ہو گئی۔ تو معاملہ تو سارے کا سارا بشرا بی بی سے سٹارٹ ہوا ہوا، آپ پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو بشرا بی بی گارنٹی کر سکتی ہے، تو لہٰذا میں کچھ نہیں کہوں گا، اچھا آپ نہ کہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا، یا کوئی بھی اور صاحب، یعنی یہ اس میں یقین جانیے، آپ نے جتنے کھلاڑیوں کے نام لیے نا، اگر اس میں سے ایک کھلاڑی نے خود یہ کہا ہو کہ میری لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تو پھر چلے سر وہ میں ہو سکتا ہے یہ باجوہ صاحب نے کہا ہوگا، یہ والے باجوہ صاحب نے کہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بات یہاں پہ چونکہ آپ بھی ڈسکس نہیں کر رہے، میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلے یقین جانیے کہ قاسم اور سلمان اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو کچھ پیارا نہیں ہوتا، میرا یہ اپنا یہ خیال ہے، سب کے ایسے ہی ہے نا، لیکن قاسم اور سلمان بھی گارنٹی نہیں کر سکتے اپنے والد کی، وہ ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، وہ بشرا بی بی کی بات مانیں گے،
نہیں یار سر ہوتی ہے سر جی بشرا بی بی جو ان کے بچے دیکھیں کدھر کدھر جا کے انٹرویو میں بتاتا ہوں جی ابھی قاسم نے خود یہ بات کی میں اپنے پاس سے تو کیا ہی کچھ نہیں رہا ابھی انہوں نے یلدا حکیم کو انٹرویو دیا اس میں اس نے پوچھا ہے کہ کیا آپ اپنے والد سے کہیں گے آپ کہ وہ باہر آ جائے چاہتے باہر آ جائے میں اپنے باپ کو جانتا ہوں وہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس طرح سے نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے نا تو میں ان سے کبھی بات بھی کی ہے تو کہا تم اس بات کو چھوڑو کہ میں کہاں ہوں میں ٹھیک ہوں اپنی بتاؤ یہ نا گلاس ہاف فل یا ہاف ایمٹی والی ایگزامپل ہے اس کو اچھے سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے اچھے سینس کی بات کر رہا ہوں آپ اچھے سینس میں اچھا تہاڈی گل ہی اس طرح لگدی ہے کہ برے سینس میں دیکھو نا تسی مینوں ایک خاص مائنڈ سیٹ نہ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے صاحبزادے کو پتہ ہے کہ وہ میری بات پولیٹیکلی بات میری نہیں مانے ٹھیک ہے نا تو جس کی بات مانتے ہیں وہ اسی کی بات مانیں گے لہذا فواز چوہدری صاحب کوششیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی محبت ہوگی خان صاحب کے ساتھ وہ ٹرائی کر رہے ہیں کسی طرح چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کوشش اس حد تک تو شاید کامیاب ہو گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اس حد تک بھی شاید کامیاب ہو جائے اور یہ شاید بہت دور جا کے آئے گا کہ جناب وہ عمران خان سے ملاقات کرنے میں کسی طریقے پر ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن عمران خان کی گارنٹی صرف بشرا بی بی کر سکتی ہے یہ بات اس پہ تو میرا خیال کسی کا اختلاف نہیں اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے یہاں پہ بھی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے نون لیگ تو نہیں کر رہی ہے تو پھر کوئی اور کر رہا ہے شاید آپ نے کہا تھا شاید ہے نا اچھا تو عمران خان نے پتہ کیا مزمل لگا تھا نہیں انہوں نے جی میرے پہ ڈال انہوں نے کہا اور وہ عمران خان نے پتہ کیا کہا تھا شاید آپ کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں نا میں کل کو جنرل باجوہ پہ نہیں ڈالوں گا یہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو سر یہ جو ہو رہا ہے نا وہ جو عمران خان نے کیا وہ خود کیا انہوں نے اپنے دور میں ایڈمٹ کیا اچھا آج بھی ویسے میرے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے نا کل کو شہباز شریف صاحب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور نے کیا وہ کہیں گے میں نے کیا اچھا وہ اتنے بار ذہین ہے کہ وہ اس بات کو یہاں پر کہہ نہیں رہے ہیں کون شہباز شریف صاحب کی یہ ہم کر رہے ہیں نہیں وہ اس کے اگینسٹ بھی نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اگینسٹ وہ ایک الگ بات وہ آخری وقت تک کبھی نہیں کہیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاہ ہوا سفید ہوا اچھا چلیں فار ایگزامپل میں آج آپ انہی دونوں بھائیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا شروع ہو جائے 1990 سے تب سے لے کر آج تک وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے دور میں وہ جو فلاں چیز ہوئی تھی یا محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو کچھ ہوا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا وہ کسی اور نے کیا تھا وہ آج تک نہیں کہتے تو سر یہ تو سیاستدان کی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ سیاستدان ہوتا ہے وہ چیزوں کو سمجھداری سے لے کے چلتا ہے پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو اس طرح نہ دیکھوں نہیں سیاستدان دیکھیں میری بات سنیں سیاستدان جو ہے وہ اگر سمجھدار نہیں ہوگا تو اس حال میں ہوگا جس حال میں خان صاحب ہے ٹھیک ہے یہ عمر صاحب یہ آپ کے خیال میں پریکٹیکلی بیکاز وی آر رائٹ ایٹ دی اینڈ جلدی سے ذرا جواب میں باقی دونوں سے بھی لینا ہے فواز چوہدری صاحب کی یہ موو کچھ لا سکتی ہے رزلٹ آپ نہیں میرا نہیں خیال اس کی ایک وجہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس کے ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے اس فواز چوہدری صاحب ہوں یا جس طرح باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جتنے پریس کانفرنس کر کے جانے والے ہیں نمبر 1 نہیں اگر کل کو نمبر 1 فار ایگزامپل میں اس کی مثال ایگزامپل دے دوں کل کو اگر خان صاحب کہہ دیں ساڈا ہی ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں فواز چوہدری صاحب نے کوشش کی اور آپ کو پتا ہے جی ایچ کے حملہ کیس میں جاتے رہے ہیں اڈیالہ میں اور اس وقت خیال آیا کہ شاید فواز چوہدری صاحب پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں اور اس کے اوپر خان صاحب نے جب کامنٹ کیا تو پھر یہ بات ختم ہوگی فواز چوہدری کو بھی واپس نہیں لیا جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے یہ ساری کہانیاں بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں جی وہ بشرا بی بی کنٹرول کرتی ہیں جی وہ فلاں ہوگا عمران خان کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے یہ بات درست ہے کہ آپ جو پولیٹیکل جس طرح چکزئی صاحب ہیں یا دیگر مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے یا ایون فواز چوہدری آپ ان کو ایکسیس ضرور دیں ان کو خان صاحب سے ملنے دیں وہاں پہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں کوئی گفتگو ہو کوئی مکالمہ ہو سکتا ہے وہ کنونس کر لیں وہ کہیں جس طرح وہ چکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں مذاکرات کریں یہ پورا گروپ ان کے سامنے بیٹھے کہ خان صاحب دیکھیں ہمیں وہاں سے بھی ایک کہا گیا ہے یا ہم وہاں پہ بھی کنونس کر سکتے ہیں آپ کو بھی کنونس کر سکتے ہیں تو سیاست ہے کچھ ہو سکتا ہے ایسا ہی تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے ماضی میں سیاست نہیں کی یا ان سے بات چیت نہیں کی کہ الیکشن والے معاملے کے اوپر وہ پی ڈی ایم سے نہیں ملے تھے ایکچولی تاریخ بھی اس میں اگر آپ کو یاد ہو الیکشن والے معاملے کے اوپر ہی جو ہے وہ یہی گروپ جا کے سارے معاملات کو طے کر پایا تھا نیچے سے قالین کھینچ لیا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں لیکن اس لیے خان صاحب کو بھی ڈائریکٹلی ایکسیس دینا ڈائریکٹلی بات کر دینا وہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے اگر آپ سینئر رہنماؤں سے بات کریں وہ خود کہتے ہیں بھائی جان ہم تو جو مرضی کر لیں سر جوڑ لیں مطلب مہینہ لگا لیں کچھ پتہ نہیں اینڈ پہ جا کے فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے یہ میں مانتا ہوں اس بات کو مانتا ہوں نہیں اور اس کی حتی الامکان یہی ہے کہ خان صاحب نے قالین ہی کھینچی نہیں آپ ان سے بات کرنے دیں ایون فواز چوہدری صاحب کو دیگر سینئر قیادت کو تو شاید اس میں سے مزمل سے میں نے بات کرنی تھی لیکن وہ مجھے ٹائم کا کہا جا رہا ہے ٹائم اور ویسے بھی آج پتہ نہیں وہ کس موڈ میں ہے I don't want to talk to him thank you مزمل بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے عمر بہت شکریہ باجوہ صاحب تھینک یو اور بٹ صاحب تھینک یو بہت شکریہ ناظرین I hope you like the program انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ